अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और माह रमज़ान अल अज़ीम में आपके ज़हूर के लिए आमादगी के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। अवलन तो यह है कि ख़ुद अगर हम माह रमज़ान अल अज़ीम में जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से रोज़े फ़र्ज़ किए गए कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यानी जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं बंदे के ऊपर अल्लाह की तरफ से, उसमें यह है कि अवलन तो हमारी ये निगाह होनी चाहिए कि ख़ुद जो हम रोज़ा रख रहे हैं वो रोज़ा किस तरीक़े से रख रहे हैं। क्या ये रोज़ा जो है दक़ीक़न वही रोज़ा है कि जो अल्लाह हमसे चाहता है, या फ़कत भूख और प्यास के हद तक है और वक्त जो है वो गुज़ार रहे हैं और तमाम के तमाम चूँकि बिलाद मुस्लिमा में हम लोग रह रहे हैं, तमाम जो है मुसलमान मुल्क है, मुसलमान माशरे में रह रहे हैं, वहाँ पर तमाम लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं। तो हम भी रंग में रंग मिला के रंग में रंग ढल के उनके साथ जो है वो रोज़ा रखते हैं और सहरी होती है, इफ्तारी होती है और नियाज़ बढ़ते हैं, इफ्तारियों के प्रोग्राम होते हैं और हम भी उसमें शरीक है। यहाँ तक कि पूरा महीना गुज़र गया, हमारा शेड्यूल यही है। तो क्या फ़कत यही रोज़ा है या रोज़े के कुछ मकासद और अगराज़ और अहदाफ भी है कि जिसका समझना ज़रूरी है। अवलन यह है कि रोज़े को हम किस तरीके से रखें, ज़रूरी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमें यह अंदाज़ा हो जाए कि रोज़े को जो हम रख रहे हैं ये किस तरीके से रखें। क्या रोज़ा जो है, चूँकि ज़ाहिर है कि हमने सबसे पहले जो भी अमल करना है उस अमल के बारे में जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से और क्या सही तरीका है रोज़ा रखने का। तो ख़ुद रोज़ा जो है अवलन तो यह है कि उनके मकासद के बारे में अगर हम गुफ्तगू करें तो मकसद यही है कि ख़ुद इंसान सबसे पहले क़ुर्ब इलाही को हासिल कर सके, यानी ख़ुद क़ुर्ब इलाही हासिल करने के लिए अल्लाह ने रोज़े को वाजिब करार दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप जो है वो क्या हो जाए, मुत्तकी हो जाए, तक़वादार हो जाए, यानी ख़ुद अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके। सबसे पहला मकसद ये है कि इंसान जो है वो मुत्तकी हो जाए और तक़वादार हो जाए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके रोज़े की बदौलत से। और दूसरी जो चीज़ जो मुहिम है ख़ुद अहदाफ है, ये तो यानी इंसान जो है जब मुत्तकी हो जाता है ये दुनियावी नहीं बल्कि उखरवी फ़ायदा है। दुनियावी फ़ायदा यही है कि यहाँ पर इंसान जो है वो आखिरत में एक मुत्तकी के जो है वो दराजात बुलंद होते। दुनिया में क्या फ़ायदा है माह रमज़ान में रोज़ा रखने के, उसके बेशुमार फ़वाइद लिखे गए हैं, लेकिन यह है कि जो हदीस में वारिद हुआ है ताकि मुसावात को बरकरार रखा जा सके। हदीस में जो वारिद हुआ है फरमाया कि इस वजह से रोज़े को फ़र्ज़ किया गया है ताकि इंसानों के दरमियान मुसावात को बरकरार कर सके, गरीब और अमीर के दरमियान मुसावात जो है वो बरकरार रह सके। ज़ाहिर है कि गरीब जो दूसरे महीनों में उसके खाने का मेयार है और एक अमीर आदमी एक बिज़नेसमैन है या किसी अच्छे पोस्ट पे है, उसकी ज़िंदगी का स्टाइल और उसके जो मेयार ज़िंदगी है, ज़ाहिर है दोनों के आपस में हज़ार क्या लाख दर्जे फ़र्क है। ये जो है गरीब आदमी जाके सड़कों पर सख्त मजदूरी करता है, अमीर आदमी जो है अपने ऑफिस में टेलीफोन के ज़रिए से बिज़नेस के गुफ्तगू करता है और बड़े आरामदेह जगह में बैठा है। बरअक्स किया, वहाँ पे जो दूसरा है वो सख्त गर्मी में काम कर रहा है, ये एसी में बैठा है
وہ جا کے پتھریں توڑ رہا ہے، یہ کرسی پر بیٹھا ہے. تو آپس میں جس کو کہا جائے کہ آسمان اور زمین کا فرق ہے اس کی زندگی میں اور اس کی زندگی میں. تو حدیث میں جو وارد ہوا ہے، فرمایا کہ خود ماہ رمضان العظیم میں جو روزوں کو فرض کیا گیا ہے تمام کے تمام کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر، وہ اس وجہ سے ہے تاکہ یہ مساوات جو ہے وہ برقرار رہ سکے. یہ امیر بھی اس بھوک کو دیکھیں کہ یہ اس کی لذت کو حس کرے. وہ غریب تو ویسے بھی پہلے سے ہی بھوک برداشت کرتا آ رہا ہے، تو یہ بھی ساتھ میں روزہ رکھ دیا. یعنی دونوں جو ہے ایک طریقے سے مساوات جو ہے وہ برقرار ہوئی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ خود جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہے، یہ شخص جو امیر شخص ہے، جو صاحب حیثیت ہے، اس کے اندر یہ شعور آ جائے گا کہ خود جو ہے غریبوں کی جو حقوق مومنین کے ہیں، جو غریب مومنین کے حقوق ہے، اس میں یہ کوتاہی نہیں کرے گا. کوتاہی نہیں کرے گا بلکہ اپنے وظیفے پر عمل کرتا رہے گا. تو ایک تو فائدہ جو ہے وہ خود ماہ رمضان کا، یعنی وہ جو اخروی فوائد ہے، اس کے علاوہ کچھ دنیاوی فوائد بھی ہے کہ جس سے کافی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور یہ باقاعدہ جو ہے مسلمین کے حقوق جو ہے وہ اس سے جو ہے بالکل پررنگ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا ایک غریب آدمی کی کیا حقوق ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ خود ایک شخص بھوک کو برداشت کرے گا، سختی کو برداشت کرے گا، تو اس کو دوسرے کے بھوک کا احساس ہوگا. اگر نہیں ہے تو انسان تو نہایت ہی سرکش قسم کی چیز ہے کہ جو کسی چیز اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، ظالم سے ظالم تر ہوتا جاتا ہے انسان ہے. مثلا آپ دیکھیں دنیا میں جو مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے نام تھے. خود آپ ان اشخاص کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے طول تاریخ میں ظلم کی داستانیں قائم کر دی. خود یعنی وہ لوگ جو کہ ایک دن میں سوتے نہیں تھے، جو ہے آپ اس دور حاضر میں مثلا ہٹلر کی مثال لے رہے، صدام کی مثال لے لے، یا دوسرے جو ہے اس قسم کے افراد جنہوں نے لوگوں کی قتل و غارت میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑتے تھے. اب جا کے یعنی خود بنی امیہ کے دور کو آپ ملاحظہ فرمائیں، وہاں متوکل عباسی ہارون الرشید ہے. بے حد یعنی ان لوگوں نے ظلم کی وہ داستانیں قائم کی ہے کہ جو کہتے کہ حتیٰ یہ لوگ سوتے نہیں تھے تو اس وقت کے ان لوگوں کو کوئی قتل و غارت نہیں کرے، اگر قتل و غارت کریں گے تو ان کو نیند آئے گی. تو یہ ایک ظلم کی داستان ہے. انسان سرکش ہے، وہ اپنے ظلم میں بڑھتا جائے گا، لیکن یہ کچھ عبادات ایسے ہے کہ جس سے انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور انسان اچھائی سے اچھائی کی طرف جاتا ہے. دو برعکس ہے، ظلم سے ظالم ظلم کرتا جاتا ہے، اور اگر انسان اچھائی کی طرف آ جائے تو نیک سے نیک تر ہوتا جائے گا، سابقٌ بالخیرات ہو جاتا ہے. اور یہی جو ہے وہ زندگی کا اصول بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے خود ماہ رمضان کی وجہ سے ہم اگر ایک شخص جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہا ہے، زیادہ نہیں جا چکا، تھوڑا سا جا چکا ہے، تو ماہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اس میں یہ جو ہے اچھائی کی طرف اس کی رغبت ہوتی جائے گی. اور دوسری طرف پہ کہ جو اچھے ہیں لوگ، وہ اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے. بس انسان کی فطرت یہی ہے کہ اگر ظلم میں وہ ظالم ہے تو ظالم تر ہوتا جائے گا، لیکن اگر اچھا انسان ہے تو وہ ظاہر ہے کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرتا جائے گا، سابقٌ بالخیرات ہو جائے گا، اور آخر میں یعنی اس مقام تک پہنچ جائے گا جو کہ مقام قرب الہی ہے، اللہ کی قرب وہاں پر انسان کو حاصل ہو جائے. تو یہ ماہ رمضان میں روزوں کا سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ یہ ہے. اور بھی بہت سارے اہداف ہیں. ڈاکٹرز حضرات اور جو جدید علوم میں ہیں وہ دوسری بھی بہت ساری چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں ایک ڈاکٹر ہی بہتر رائے دے سکتے ہیں. ہم اس کے بارے میں بہرحال گفتگو یہ ہے کہ خود صحت کے لیے بھی یعنی ماہ رمضان میں جو روزے ہیں ان کو اچھا قرار دیا گیا کہ سال میں انسان جو ہے وہ ایک سال تک اس حالت میں رہیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے.
جاؤ۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور گفتگو کا سلسلہ خود ماہ رمضان کے روزوں کے عنوان سے جاری ہے کہ جہاں پہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی خود مومنین میں سے ایسے اشخاص اور ایسے افراد معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جو نماز کے تو پابند نہیں ہوتے، ساتھ میں خود روزے کی بھی پابندی نہیں فرماتے، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ خود دین الہی اور حدود الہی کو پامال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو کہ خود ماہ رمضان میں یا علانیہ طور پہ یا مخفی طور پہ یہ لوگ جو ہے وہ روزے جو ہے وہ نہیں رکھتے، یا اگر رکھتے بھی ہے یا نہیں رکھتے لیکن ان میں جو ہے پابندی جو ہے اس چیز میں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ من افطر یوما من الشہر رمضان خرج روح الایمان منہ، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ایک دن کا روزہ ماہ رمضان العظیم کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی مشکل کے افطار کرے، یعنی روزے کو کھولیں، تو فرمایا کہ خرج روح الایمان منہ، اس شخص سے جو ہے ایمان کی جو اس کی روح ہے وہ چلی جاتی۔ کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایمان سے یہ شخص جو ہے وہ مبرہ ہو جاتا ہے، ایمان جو ہے اس کے وجود سے خارج۔ اب یہ شخص جو کیا ہے ایمان نہیں رہا تو کیا ہے، یعنی گویا کہ اس کی رغبت یا کفر کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ ایک شخص جو ہے یعنی اس وقت یہ شخص اگر مومن تھا تو اب مومن نہ رہا، یعنی اگر یہ مومن تھا تو اب یہ مومن نہ رہا۔ ایک دن کے روزے سے اپنی جگہ پر جو ہے حدود ہے، سزائیں ہیں جو کہ دنیا میں اس شخص کے لیے جو کہ روزے کا پابند نہیں اس کو دی جاتی ہے، البتہ چونکہ عصر معصوم علیہ السلام ہے لیکن ظاہراً زمانہ غیبت امام زمان علیہ السلام ہے، تو وہ قوانین جو امام کے حکومت میں، امام کی جو حکومت ہے اس میں جو قوانین اجرا ہوتے ہیں وہ یقیناً دور غیبت میں وہ قوانین اجرا نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اعتدال اور عدل کو برقرار رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور خود اگر معصوم حضور رکھتے ہوں گے تو وہ معصوم جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان چیزوں میں قضاوت فرما سکتے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہے وہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خود خلیفہ ثانی جو ہے انہوں نے کہا کہ لولا علی لخلق الفلاں، اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے تو فلاں جو ہے یعنی خلیفہ ثانی، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہلاک ہو جاتے، اس کی ہلاکت واقع ہو جاتی۔ وجہ کیا ہے اس چیز کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یعنی اگر معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، تو غیر معصوم بے شک جتنا بھی پاورفل ہو جائے، جتنی بھی اس کی حکومت جو ہے اس میں ہر قسم کی چیزیں فراہم ہے، لیکن چونکہ معصوم وہ ذات ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، علم غیب، اور یہ عام شخص کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، تو علم غیب کا اگر نہ ہونا ہے تو وہاں پر اعتدال کو، عدالت کو برقرار رکھنا مشکل امر ہے۔ ممکن ہے ہم ایک شخص کو دیکھیں جو روزہ افطار کر رہا ہے، ظاہراً بدن بھی اس کا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ روزہ افطار کر رہا ہے، تو اگر غیر معصوم ہوگا اس کے اوپر حد جاری کرے گا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مسافر تھا مثلا، یا جو ہے ایک انسان بظاہر صحیح لگ رہا ہے، مثلا ایک خاتون ہے روزہ افطار کر رہی ہے، ظاہراً صحیح ہے، صحیح سلامت ہے، لیکن یہ ہے کہ عذر شرعی کی وجہ سے اس نے روزے کو افطار کر لیا، تو یہ وہ مراحل ہوتے ہیں کہ یہاں پر معصوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر معصوم بڑی مشکل سے اگر جانچ پڑتال بھی کرے، جانچ پڑتال ہو بھی سکتی ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ کوئی شبہات جو ہے وہ رہ جائے۔ تو خود حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ بعض ایسی چیزیں کہ جس سے مثلا جہالت ہے تو رسول اللہ کے امت سے جہالت کی سزا اس کو یعنی اس مقدار میں جیسے دوسروں کو ملتی تھی نہیں ملے گی، چونکہ ظاہر ہے زمانہ غیبت ہے، اور زمانہ غیبت میں معصوم چونکہ
ظاہراً عام شخص کے سامنے موجود نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ مشکلات ہوں گے، اور اس حالات میں بعض مسائل جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، معاف ہے۔ لیکن کلی طور پہ اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے، مسافر نہیں ہے، یہ شخص جو ہے وہ مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے اس کو، یہ شخص جو ہے وہ خود اس کی مرضی ہے، اس نے جا کے روزے کو افطار کر لیا، تو یہ شخص جو ہے ایمان سے مبرہ ہو گیا، اب یہ مومن نہیں رہا، مومن نہیں رہا۔ اور حتی حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اگر ایک دن روزہ کوئی افطار کرے تو اس کے اوپر حد جاری کرو، دوسری دفعہ روزہ افطار کرے تو اس کے اوپر پھر سے حد جاری کر دو، اگر پھر سے روزہ افطار کر دے اس کو قتل کر دو۔ یعنی خود عصر معصوم میں اگر کوئی بندہ 3 دن روزہ نہیں رکھے گا قتل ہو جائے گا، اس کو قتل کر دیں گے، ایک دن حد شرعی، دوسرے دن حد شرعی، اور تیسرے دن قتل۔ یعنی اس کی جو ہے خود عصر معصوم میں یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، اس کا جو ہے قتل جو ہے ضروری ہے کہ شخص کو قتل کر دیا جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خود ہم دیکھیں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ رہا، اولا ہماری کیا فرائض ہے کہ اس میں کیا کیا جائے۔ روزہ نہیں رکھ رہا اور ہم بھی جا کے ہنس رہے ہیں سکون سے، ہمیں پتہ ہے علاقے میں کہ یہ شخص جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا اور کھلے عام اعلانیہ طور پہ روزہ نہیں رکھتا۔ ایک یہ ہے کہ انسان ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، گھر میں افطار کرتا ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ چھپ کے کر رہا ہے سارا کچھ۔ لیکن اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پہ سب کے سامنے اشکار روزے کو پامال کر رہا ہے، حدود الہی کو پامال کر رہا ہے، پھر تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ تو معاشرے کے لیے نقصان دہ بن رہا ہے، یہ تو معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دقیقاً وہی مثال، ایک شخص ہے، بعض لوگ غیر مسلمان ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین بڑے سخت ہیں، لیکن اسلامی قوانین یقیناً سخت نہیں ہے۔ وہ اس عنوان سے کہ بعض لوگ مثلاً خود جو ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کافر ہے تو اس کو مثلاً ایک شخص ہے گھر میں کافر ہے اور کافر بھی اس طریقے سے ہے کہ اپنے اسلام سے پلٹ گیا ہے، مثلاً اس عنوان سے کہ اگر کوئی اسلام سے پلٹ جائے یعنی مرتد ہو جائے، جس کو کہتے ہیں مرتد ذاتی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مرتد فطری جو والدین کی طرف فطرت ہی اس کی مرتد ہے، نہیں اس کی ولادت ہی ایک ایسے گھر میں ہو جو کہ مرتد تھے۔ ایک ہے مرتد ذاتی، یعنی خود یہ شخص خاندان والے اچھے ہیں لیکن یہ خود جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ یہ مرتد جو ہے جب ہو گیا اسلام سے تو بہت سارے غیر مسلمان لوگ اشکال بھی وارد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک سخت دین ہے جس میں کوئی شخص اسلام کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، چھوڑ دے تو قتل ہو جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور یہ شخص جو ہے چھپ کے مرتد ہو گیا، خود اپنے گھر میں مرتد ہے، خود بھی مرتد ہو گیا، مثلا اپنے بیوی بچوں کو بھی مرتد کر دیا، یا یہ حال گھر میں مرتد ہے۔ اب جو یہ گھر میں مرتد ہے تو ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے مرتد ہو چکا ہے، لیکن موجب فساد نہیں ہو رہا معاشرے کے لیے موجب فساد نہیں ہے، تو اس شخص کو اسلام جو ہے اس کے اوپر اسلامی جو قتل کے قوانین ہے یا دوسرے حدود کے قوانین ہے وہ جاری نہیں ہوتے۔ لیکن اگر یہ شخص باہر نکل آیا، خود بھی مرتد ہے، خود بھی کافر ہو چکا ہے، دوسروں لوگوں کو بھی کفر کی دعوت دیتا ہے، کوشش کر رہا ہے جوان نسل کو بھی اس تباہی اور برباد، تو پھر تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، پھر تو یہ شخص قتل ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قوانین یہ ہے کہ اگر موجب فساد نہیں ہے، معاشرے کو فساد کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ
اس کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان میں بھی یہی ہے، آپ کو شک ہے کہ یہ شخص روزہ نہیں رکھتا لیکن دیکھا نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعاً یہ کام کر رہا ہے، بابانگ دوہل یہ کام کر رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ان کے روکنے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حدود جاری نہیں کر سکتے، حد کو چھوڑیں، حد معصوم کا کام ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شخص کے خلاف اقدامات کریں، ایسے اقدامات کریں کہ یہ اس کام سے باز آ جائے اور اس کام کو چھوڑ دے۔ تو خود اگر ایک شخص روزے کو چھوڑ رہا ہے اور پھر بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، تو یہ پھر ہماری ایمانی جو ہے مشکلات ہے کہ ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ خود اگر حدود الہی کو ایک شخص جو ہے علانیہ طور پہ پائمال کرنے والا ہے تو یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بھائی چارے کو نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ سلام دعا نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ دوسری جو معاشری تعلقات ہے جیسے رشتہ داری کرنا، قرض دینا، عیادت کرنا، غمی اور خوشی میں شرکت کرنا، یہ سب اس جو بد ہے، جو قبیح آدمی ہے، جو روزے ماہ رمضان کے روزے کو نہیں رکھ رہا اور بغیر عذر شرعی کے روزے کو افطار کر رہا ہے، اس شخص کے ساتھ جو معاشرے کے ارتباطات ہوتے ہیں وہ نہ کیے جائیں اس شخص کے ساتھ، خدا کا دشمن ہے۔ تو بس اس چیز کو ہمیں سستا نہیں لینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے روزے کو بغیر کسی عذر کے افطار کر رہا ہے تو قطعی طور پہ ہمارے لیے شخص جو ہے محترم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے شخص جو ہے وہ ہم ان کو ذاتاً جو ہے اس کو برا شخص مانے کہ یہ شخص جو ہے وہ معاشرے میں ایک برا شخص ہے، اور اس کو جو ہے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، خدا کے حدود کو پائمال کرنے والا ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے آپ کے اوپر روزوں کو واجب کیا ہوا ہے، فرض کیا، لکھ دیا ہے، کتبہ یعنی فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کی جدیت کو آپ ملاحظہ کریں، اور جہاں مولا کی جدیت کا پتہ ہو، علم اصول میں بحث ہوتی ہے کہ بعض چیزیں مستحب ہے، بعض چیزیں واجب ہے، اور وہ جو مستحب ہے خود حلقات میں شہید صدر رضوان اللہ تعالی وہ خود جو ہے وہ حلقات میں ایک جدیت کے بارے میں بڑی دقیق مثال لے کے آتے ہیں کہ جہاں انسان جو ہے وہ گویا ایک مولا جو ہے اگر ایک کتے کو کہہ دے کہ اس کو جو ہے مثلا شکار کے پیچھے لگا دیتا ہے تو پھر بعد شکار کرنے کے لیے وہ خود اس کے پیچھے جائے گا، اور یہ خود اس مولا کی جدیت کی، اگر جدیت ہے تو چیز واجب ہو جاتی ہے، واجب کے وجوب کے لیے جدیت کے مثال، مولا کی اگر جدیت ہے تو واجب ہے، زیادہ جدیت کم ہے تو مستحب ہے۔ تو یہاں اللہ کی جدیت کو آپ ملاحظہ فرق، کتب علیکم الصیام، ہم نے اس قدر جدی ہم نے لکھ دیے، کتبہ صیغہ ماضی مجہول ہے، لکھے گئے، اب اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، لکھے گئے جس کو ہم اردو میں کہیں تو خود کتبہ یعنی لکھے گئے، کیا لکھے گئے؟ روزے تمہاری اوپر۔ اور دقیقاً اسی طریقے سے تعبیر جو کہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی لکھے گئے تھے روزے، یعنی ان کے اوپر بھی واجب تھے، البتہ وہاں روزے کی کیا کیفیت تھی، مختلف بحثیں ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ خود اگر مولا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جدیت کو ایک شخص جو ہے وہ پائمال کر رہا ہے، یعنی اس کی جدیت میں ظاہر ہے خدا کی جدیت اور اللہ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، یہ شخص جو ہے وہ انجام نہیں دے رہا، تو یہ جو ہے اس میں کفر کے حدود ہے۔ اور صحیح معنوں میں روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ روزہ کیا اس حد تک ہے کہ صرف اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکیں، یہ روزہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کی تعریف حضرت امیر مومنان علیہ الصلاۃ والسلام کچھ اس الفاظ میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الصیام اجتنب المحارم کما یمنع الرجل من الطعام و شراب، فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے اجتناب کرے،
اس کو روزہ کہتے ہیں۔ جس طریقے سے عام شخص کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے، یعنی گویا جیسے کھانے پینے سے پرہیز ہے، اصل یہ ہے کہ حرام سے پرہیز کو روزہ کہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بالکل اسی طریقے سے جب فرمایا کتب علیکم الصیام، اور پھر کہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، یہاں تک کہ آپ متقی ہو جائے، تقویدار ہو جائے، تو حرام سے بچنے اور حرام سے بچنے کی عادت کو روزہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ خود ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ظاہر ہے کہ وہاں پر امام کے بیعت کا لائق وہی شخص ہوگا جو کہ کم از کم اس کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت آ چکی ہوگی۔ صلاحیت ایک دم سے تو نہیں آتی انسان میں، ان کے لیے ظاہر ہے کہ تمرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے جو ڈیکوریشن کو بناتا ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اسے کرسی یا میز وغیرہ بناتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو ایک دم سے آ جائے، نہ اس نے ٹریننگ کی ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی اس نے کوشش کی ہے، نہ کبھی کوئی استاد ہے اس کا، آ کے کہہ دیں یہ فرنیچر کا سامان بنا دے، بنا سکے گا؟ نہیں بنا سکے، طبعاً نہیں بنا سکے گا۔ ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کسی ایک فن میں وہ کیا نظریہ رکھ سکتا ہے جب اس نے وہ کام ہی نہیں کیا؟ تو حضرت صاحب عصر و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے جو اشخاص ہے، جو اصحاب امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے، وہ اشخاص کچھ اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ جو امام کے بیعت کے لائق ہو۔ وہ امام کے بیعت کے لائق ہوگا تو امام کے لشکر میں شامل ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ شخص کہاں سے؟ تو یہ خود ماہ رمضان کو آپ اس عنوان سے بھی ایک مہم مہینہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمرین ہوتی ہے ان چیزوں کی کہ جو ضروری ہے، جو کہ جس کو کہا جائے کہ وہ اشیاء اور وہ چیزیں جو ظہور کے لیے ضروری ہے۔ اور حقیقت روزے کے بارے میں خود معصومین کے متعدد فرامین ہے کہ حقیقت روزہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک حدیث جو ہے طولانی حدیث ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا الا اخابرکم بشیء ان انتم فعلمتموہ، فرمایا کہ ایسی چیز کے بارے میں آپ کو خبر دوں کہ جس کو انجام دیا جائے اور جس کو انجام دینے سے ان انتم فعلتموہ تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق والمغرب، کہ ایسی چیز جو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ایک ایسی چیز کی تعلیم دوں کہ جس کو انجام دینے سے شیطان اتنا دور ہو جاتا ہے کہ تباعد المشرق من المغرب، کہ جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ قالوا بلا، انہوں نے فرمایا ہاں بتا دیجئے یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ الصوم یسود وجہہ وصدق تقصر ظہرہ، فرمایا کہ خود ماہ رمضان کے روزے، یعنی خود روزہ رکھنا شیطان کے منہ کو کالا کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے میں جو بتایا کہ شیطان اتنا دور چلا جاتا ہے، خود ماہ رمضان کے روزے شیطان کے منہ کو کالا کر دیتی ہے، اور جو انسان صدقہ دیتا ہے وہ اس کے کمر کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی خود شیطان کا جو ہے وہ انسان کے وجود سے دور ہونا، چونکہ ہر وقت یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی ہمیشہ انسان کے وجود میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے شیطان، جو کہ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں پھر یہ حال شیطان ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو وسوسے میں، ان کے سینے میں وسوسے کو ڈالتا ہے، وسوسے کا شکار بنا دیتی ہے انسان کو۔ تو اس حالت میں یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ حقیقت روزہ کیا ہے کہ انسان روزہ کس طریقے سے رکھے؟ فرمایا کہ
خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، جی خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، فرمایا کہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ خود وہ روزہ کیا روزہ ہے کہ جس میں انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے، اس کو کنٹرول میں نہ رکھے۔ یعنی روزہ جو ہے وہ فقط جو ہے کھانے پینے کے حد کا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ خود روزہ جو ہے، یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ خود روزے میں سب سے پہلے کہ انسان اپنی زبان کو حفظ کرے، زبان سے کوئی لغویات جو ہے وہ نہ کہیں، غیبت نہ کہ کوئی ایسی بات نہ کرے لوگوں کی دل آزاری ہو جائے، لوگ جو ہے وہ دل آزاری کا شکار ہو جائے، ایسی بات کہ انسان جو ہے وہ ایک مومن کو پریشان کر دے۔ بالوں کی عادت ہوتی ہے، مومنین کو پریشان کرتے رہتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات ہوگی بڑا کر دیں گے اس مسئلے کو، جس سے مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، خوف و ہراس کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہ فاسق شخص جو ہے، ایسے فاسق اور فاجروں سے یہ فسق کے حدود میں ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو مومنیت کا دعویٰ کریں تو اپنی زبان کے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب موسیٰ نے ان سے پوچھا حکمت کس کو ہوتی ہے، کس کو اللہ حکمت دیتا ہے، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ دو چیزوں پر جو بھی کنٹرول کرے گا اللہ حکمت دے دیتا ہے، ایک زبان، دوسری چیز جو ہے وہ انسان خود جو ہے زبان کو کنٹرول کرے اور پیٹ میں حرام نہ جائے، حرام یعنی خود زبان کو کنٹرول کرے اور پیٹ کو کنٹرول کرے کہ انسان کو ایسی ویسی چیزیں نہ کھائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے لیکن اس میں سے جو فرمائشات تھے یہ مشخص ہے کہ حکمت اس شخص کو اللہ دے دیتا ہے کہ جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنے والا ہو۔ تو خود ماہ رمضان، یہ خود رسول اللہ نے، وہ جو خاتون تھی جو نہایت ہی بری گفتگو کر رہی تھی، گالی گلوچ کر رہی تھی، تو رسول اللہ نے جا کے پانی کا ایک جام جو ہے وہ لے کے گئے اور اس خاتون کو دے دیا، اس کا اس کو پی لیجئے۔ تو خاتون شرمندہ ہو گئی، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کس قسم کا روزہ ہے آپ کا؟ آپ تو زبان سے جو ہے وہ طرح طرح کی گفتگو کر رہی ہے، تو جب اس قسم کی گفتگو کرے تو وہ روزہ نہیں رہتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خود زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا وَسَمْعَهُ، روزہ جو ہے یعنی انسان حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول کرے اور اپنی کانوں پر کنٹرول کرے، یعنی کان پہ اس طریقے سے کنٹرول کرے کہ کوئی غلط چیز جو ہے وہ نہ سنے انسان، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ انسان گانا بجانا سننا شروع کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہالت کم نہیں ہے ہمارے معاشروں میں، یعنی خود غنا جو کہ ساز آواز اور یہ چیزیں ماہ رمضان میں بھی گانے وغیرہ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ شاید اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، نہیں باطل ہو جاتا ہے روزہ۔ یعنی اگر انسان جو ہے وہ خود ماہ رمضان میں اپنے کانوں کے اوپر اس کی کنٹرول نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ البتہ یہ نہیں ہے کہ انسان مثلا صرف اسی ماہ میں یہ کام کرے، نہیں، یہ تو تمرین ہے۔ یہاں پر 30 دن یہ کام کرو گے تو تمرین ہوگا، اگلے پھر جو زندگی مراحل ہے وہاں پر بھی انسان بہتر ہو جاتا ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ کان پر پابندی ہے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ میں مثلا خود تو کچھ نہیں کہہ رہا، تو ایسے محفل میں بھی انسان نہ بیٹھے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے اس کیٹیگری کے لوگ ہو کہ وہاں پہ لوگ غلط گفتگو کرتے ہوں یا کسی مومنین کی حتق اور احانت اور یہ چیزیں کرتے ہو، تو ان سے جو ہے بچنا چاہیے، کانوں کا پرہیز ہونا چاہیے ماہ رمضان۔ پھر حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا وَبَصَرَهُ، اور اپنی آنکھوں کو بچائے۔ آنکھوں کو کیسے بچانا ہے؟ آنکھوں کو مثلا انسان بازار میں جا رہا ہے یا دوسری جگہ پر جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے ناموس پہ انسان کو نظر پڑ جائے
یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اپنے آنکھوں کو ایسے بچائے کہ لوگوں کی ناموس جو ہے وہ آپ سے حفظ رہے۔ خدا نخواستہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بس اوقات آج کے نوجوان نسل میں یہ چیز، یہ غیرت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ خدا توفیق دے کہ خود ہم لوگوں کے نوامیس اور لوگوں کی جو ناموس ہے اس کی طرف زیادہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ ہم ایسی جگہ پر ہے، بازار میں ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، لوگوں کی خواتین ہیں آئی ہوئی ہے شاپنگ کے لیے، آئی ہوئی ہے بہرحال جیسے بھی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری، یعنی مجھ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب راستے پر چلا کرو تو سر اٹھا کے جایا کرو، لیکن آنکھیں جو ہے وہ نیچے ہو، تاکہ لوگ یہ آپ کو دیکھ کے یہ کہے، آپ کو لوگ دیکھ کے یہ کہے کہ اس شخص کا تعلق ایک شریف گھرانے سے ہے۔ ہم لوگوں کو زیادہ سے خواتین کو پریشان کرنے سے بہتر ہے خود اپنے وجود میں تقوی الہی جو ہے خود اپنے وجود میں لے کے آئے۔ خواتین کو کہیں یہ حجاب کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، بے شک وہ تو ایک شریف فریضہ ہے، لیکن زیادہ تر ان کو زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ پر یہ کنٹرول کریں اور آنکھوں کو جھکا کے رکھیں اور لوگوں کے نوامیس پر نگاہ نہ کریں۔ یہ حقیقت روزہ ہے۔ اور سیدہ نے فرمایا کہ وَجَوَارِحَهُ، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام اپنے اعضاء اور جوارح کے اوپر کنٹرول کرنا، مکمل طور پہ کنٹرول کرنا۔ سیدہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ حقیقی روزہ ہے، چونکہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی فخر ہے یہ کہ انسان ایسے روزہ رکھے کہ اذا لم یسن، وہ کیسا روزہ ہوگا کہ جو انسان لسانہ و سمعہ و بصرہ و جوارحہ، روزہ جو ہے وہ اسے انداز میں ہونا چاہیے، زبان کو صحیح استعمال کرے انسان، زبان سے کوئی غلط کلمہ ادا نہ کرے انسان، کان کو انسان تربیت رکھے، غلط مجالس سے انسان اپنے آپ کو روکے، اور اس کے علاوہ آنکھوں کی حفاظت، اور اس کے علاوہ خود اپنے اعضاء اور جوارح کو بچانا بعض امور سے۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ حقیقی روزہ ہے۔ اور پھر ایک حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ اذا صمت فلیصم سمعہ و سمعک، نعم سمعک و بصرک و جلدک و شعرک۔ امام نے فرمایا کہ روزہ جب رکھا کرو تو ایسے رکھا کرو کہ سمعک، اپنے کان کا بھی روزہ رکھو، اللہ اکبر، یعنی جب روزہ رکھو تو ایسے رکھو کہ اپنے کان کا بھی روزہ ہو، و بصرک، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، و شعرک، اور اپنے حتیٰ کم ترین مثال جو جسم میں، حتیٰ اپنے بالوں کا بھی روزہ رکھو، بالوں کا روزہ بھی رکھو، بالوں کا بھی روزہ انسان رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان، یہ خواتین کے لیے ہو یا مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جن کے اچھے بال ہوتے ہیں، بالوں کی حفاظت انسان کرے۔ خدا نخواستہ کسی نامحرم کے لیے وہ جو ہے اپنے بالوں کو ایسے نہ رکھے کہ اس کی نظر پڑ جائے، خدا نخواستہ، چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، ایسے حالات جو ہے تو حتیٰ کہ بالوں کا بھی روزہ رکھو، وہ جلدک، اور حتیٰ اپنے پوست جو انسان کی چمڑی ہے، چمڑی سے بھی روزہ رکھو، چمڑی کا بھی روزہ رکھو۔ تو روزہ ایسے رکھیں، امام نے فرمایا کہ روزہ ایسے رکھو۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، تقریباً وقت جو ہے وہ اختتام پر ہے، لیکن کثرت عبادت شرط نہیں ہے، کثرت معرفت شرط ہے۔ کثرت معرفت جو ہے وہ شروط میں سے ہے، کثرت معرفت شرط ہے، زیادہ عبادت شرط نہیں ہے۔ زیادہ عبادت انسان کرتا رہے گا، کرتا رہتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ مقام عرفان تک انسان پہنچ جائے، اور عرفان کہاں سے حاصل ہوگا؟ عرفان اور معرفت کا تعلق انسان کی فکر سے ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمایا کہ لیست العبادت کثرہ، لیست العبادت القصرہ الصیام والصلاۃ، فرمایا کہ زیادہ عبادت
کثیر عبادت جو ہے وہ شرط نہیں ہے جیسے انسان جو ہے زیادہ روزہ اور زیادہ نماز کرے. وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ کثرت تفکر فی امر اللہ تعالی. فرمایا کہ کثرت سے انسان جو ہے وہ تفکر کرے، کثرت سے فکر کرے، یہ ضروری ہے. یعنی عبادت کو اگر انجام دے رہا ہے، عبادت میں بھی فکر کرے. انسان جو ہے اس عبادت میں فکر کے ساتھ عبادت کرے. ایسی عبادت نہ ہو کہ خدا نخواستہ اس شخص کی طرح کہ پوری رات گزر گئی اور کہہ دیا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم. بعد میں پتہ چلا کہ صنم یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یا صمدو چونکہ غیر عرب زبان تھا تو یہ بیچارہ جو ہے صمدو کی جگہ، چونکہ صمدو اللہ کا نام ہے تو اللہ کے نام کے یا صنم بت کو کہتے ہیں، یا صنم یا صنم یا صنم. تو بڑا وہ عابد کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بت کا نام کہہ رہا ہے، درحالی کہ ان کو یہ کہنے چاہ رہا تھا کہ یا صمدو. تو ایسا بھی عبادت ایسی بھی نہ ہو، عبادت فکر کے ساتھ ہو. انسان جہالت کے ساتھ عبادت نہ کرے. انسان کی عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے فکر بھی شامل حال ہو. تو اس حالات میں یہ شخص جو ہے وہ اس کی عبادت جو ہے وہ قبول ہے. یعنی پس زیادہ کثرت عبادت بھی شرط نہیں ہے، لیکن عبادت وہ جو آپ کی روح کو تسکین دے، یہ ضروری چیز ہے. تو ہمیں خود ماہ رمضان کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے. ماہ رمضان کے روزے کو کیسے روزہ رکھنا ہے؟ صرف ہم پیٹ کے ساتھ روزہ رکھیں گے یا کوئی اور بھی ہمارے حقوق ہے؟ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آمادہ ہو سکے. اور جب امام ظہور کرے تو ہم لوگ ان کے بیعت کے لائق ہو جائے اور اس طریقے سے ہو جائے کہ خود امام جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. مقدس مہینہ ہے اور کثرت سے دعاؤں کی ضرورت ہے، اور سب سے مہم دعا یقیناً حضرت کے ظہور کے لیے دعا ہے، چونکہ اسی سے انسان کو آسانیاں حاصل ہوگی. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.